बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज दोबारा हम वकार भट्टी साहब के साथ हाजिर हैं। कल हमने बड़ी एक दिलचस्प और अहम गुफ्तगू की व्यागरा के हवाले से कि किस तरीके से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे ये आ रही है और इसका इस्तेमाल मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज उसी तरह के एक मौजू पे, वैसे कल एक हमारे जो नाजरीन हैं उनमें से एक ने ये कहा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट पे आपने थोड़ी सी बात करनी चाहिए थी, अगर जाते जाते थोड़ी सी वो कर दें आप। और नाजरीन, आज हम जो सबसे अहम एक और इसी तरह का जो हमारा मुआशरती मौजू है, HIV, जिसको हम एड्स के नाम से उर्फ़ आम में माशरे में जानते हैं, ये किस कदर तेज़ी से पाकिस्तान के माशरे में फैल रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी तेज़ी कहाँ तक पहुँच गई है। ये भट्टी साहब कोना मश्क सहाफ़ी हैं जनाब, जो सेहत के मामलात पे, हेल्थ के मामलात पे लिखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, काम करते हैं, रिपोर्ट करते हैं जियो के लिए, द न्यूज़ के लिए। तो ये कुछ ताज़ा तरीन आदाद शुमार भी लाए हैं इस हवाले से, और इसकी जो वजूहात हैं माशरती और मुख्तलिफ आस्पेक्ट हैं, आज हम मुख्तरन इस बारे में बात करेंगे। जनाब भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। मैंने आप के प्रोग्राम में रेगुलरली आना शुरू किया है क्योंकि आपको देखा जाता है मुकालमा टीवी, मेहताब साहब का और आपका प्रोग्राम। ये तो आपकी मेहरबानी है जी। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए साबित हुआ है कि मैं इस पर HIV देखें, HIV भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। इसकी वजह ये है कि ये एक नेगलेक्टेड डिजीज़ है पाकिस्तान में, ये एक नज़रअंदाज किया जाने वाला मर्ज़ है, टैबू भी समझा जाता है। टैबू अब नहीं समझा जाता। वैसे मैं अपना ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अब HIV जो है वो कोई इतना टैबू समझा जाने वाला अब मर्ज़ रहा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी एक है, एक जिस तरह TB, किसी अभी तक TB का भी उसी तरह ही सिचुएशन है। एक स्टिग्मा तो देखिए अटैच्ड है इसके साथ, लेकिन मसला ये है कि भाईजान इस वक्त इस पाकिस्तान में जो इसकी बढ़ने की शरह है वो मैं आपको अगर बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे, लोग भी हैरान हो जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस मर्ज़ के आदाद शुमार को जानबूझ कर छुपाया जाता है, और ये कह कर छुपाया जाता है कि इससे जो है खौफ व हिरास फैलेगा, स्टिग्मेटाइज होंगे लोगों में, जो है वो नफ़रत फैलेगी। हालांकि मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह हेपेटाइटिस C जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में दुनिया में पहले नंबर पे आ गया है, पाकिस्तान उसी तरीके से HIV के मर्ज़ के उसी रास्ते पर गामज़न है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मौजूद ये जो हमारी हुकूमतें हैं, हमारे सेहत के इदारे हैं, उन्होंने इसको इसी तरह नज़रअंदाज और छुपाना अंडर द कारपेट रखा तो ये मर्ज़ जो है, हम जिस तरह अफ्रीका में लोग मरते थे ना, जनूबी अफ्रीका में और अफ्रीका के दीगर ममालिक में HIV से, उस तरीके से हमारी सिचुएशन होने जा रही है। क्योंकि इसमें ना कोई बात करने को तैयार है, ना कोई डाटा देने को तैयार है। मैं यकीन करें, मैं ब्लैकमेल करके डाटा हासिल करता हूँ, मैं धमकियाँ दे के हुक्काम को धमकियाँ, लिटरली मैं धमकियाँ देता हूँ कि आप मुझे डाटा देंगे नहीं तो मैं ऐसे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तब जाके वो डाटा देते हैं। बल्कि ये हुक्काम बाला को सोचना चाहिए भाई, ये बीमारी किसी हद तक हम कहते हैं स्टिग्मा है भाई, इसके आदाद शुमार को छुपाना, ये क्यों आप स्टिग्मा बना रहे हैं भाई? देखिए, उसके हकायक को छुपाते हैं आप। अब हम थोड़ा सा आप हैरान करें जी। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में ना जो डाटा है ना उसको छुपा के बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि आप वो काम नहीं करेंगे जिससे बीमारी कंट्रोल हो, आप डाटा को कंट्रोल कर लेंगे तो वो समझते हैं बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि आगे हमने आदाद शुमार ही पेश करने और कहना जनाब ये तो इतनी रह गई है। ये वैसे ही है जैसे सरकारी रिपोर्टों में कुछ बता दिया जाता है, जनाब ये सड़क तो इतने करोड़ की बन गई है, ये बड़ी अच्छी है। इसी तरह बीमारियां भी छुपा ली जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, पाकिस्तान में ना HIV का टेस्ट लोग जो हैं वो नहीं करवाते। एक बात तो ये है, अगर आप किसी दफ्तर में चले जाएं और वहाँ पे कहें कि हमें HIV का टेस्ट करना है आप लोगों का, तो 99% लोग जो हैं उसको मना कर देंगे। मैंने खुद एक तजुर्बा किया था कराची प्रेस क्लब में। मैंने 100 लोगों से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आपका HIV टेस्ट करवाना है। तो आपको पता है कितने लोगों ने इकरार किया कि करवा लें? आप सोचें। मैंने 4-5 3 लोगों ने कहा कि हम जो है वो HIV का टेस्ट कराने को तैयार है 100 में से, और ये माशरे के पढ़े लिखे तरीन लोग। इसकी वजह मेरा ख्याल है भट्टी साहब एक खौफ भी होती है। जी हाँ, कि अगर मुब्तला, हाँ, कि अगर कहीं मुझे पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक नफसियाती दबाव है, जिस तरह हमारे ये जो अब जनरल डिजीज़ बदकिस्मती से हाइपरटेंशन हो गई, शुगर हो गई, इस तरह के कई लोग अवॉइड करते हैं कि यार ये कहीं मुझे, वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि कहीं ये बीमारी लग ना जाए, क्योंकि डॉक्टरों ने इतना डराया हुआ है या स्टिग्मा इतना है कि वो पता चलता है कि ये इससे जान नहीं छूटनी है आपकी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं HIV के आदाद शुमार। ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि लोग नहीं टेस्ट करवाना चाहते,
اس کے باوجود اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پہ ہوتے ہیں. ہاں جی مطلب آپ زبردستی تو کسی کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے, کر سکتے. اور جو کرواتے ہیں وہ بھی انتہائی مجبوری میں کرواتے ہیں. اس کے باوجود پچھلے سال 2024 میں پہلے 9 مہینوں میں, ڈیٹا میرے پاس پہلے 9 مہینوں کا ہے, 9,713 کیسز ایچ آئی وی کے پورے پاکستان میں 9 مہینوں میں آئے. اس کا مطلب تقریباً 10,000 کیسز. تقریباً 10,000 کیسز 9 مہینوں میں. تو اندازہ یہ ہے کہ مارچ میں ڈیٹا آ جائے گا تو 13,000 کیس وہ ہوں گے جو کہ والنٹریلی لوگوں نے ٹیسٹ کروایا, ان سے اگر انہوں نے باہر جانا تھا یا بلڈ دیا یا ان کا آپریشن تھا کسی وجہ سے ان کو. یہ پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 1100 افراد ہر مہینے ایچ آئی وی پازیٹیو نکل رہے ہیں. اور بھٹی صاحب کیا اس جو ڈیٹا ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے ایج وائز یا جینڈر وائز یا بتا رہا ہوں کلاس وائز؟ بالکل. پہلے تو میں صوبائی طور پہ آپ کو بتا دوں, سب سے زیادہ کیسز پنجاب سے آتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے. تو 9 مہینے جو تھے 2024 کے, اس میں 5,691 کیس پنجاب سے آئے. آدھے سے زیادہ. دوسرے نمبر پہ سندھ تھا جہاں پہ 2,300 کیسز آئے, 2,300 کیسز. تیسرے نمبر پہ کے پی ہے, ظاہر سی بات ہے 929 کیسز, بلوچستان کے 378 کیسز. اس کے علاوہ جو ہے وہ بلوچستان سے بڑا نمبر ہے, 321 کیسز آئے, اور کشمیر سے 10 اور گلگت بلتستان سے 1. اچھا, ایک اور ڈیٹا بھی ہے میرے پاس کہ جو ہمارا جو یہ اسلام آباد ہے, اسلام آباد میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں تقریباً کیس آئے ہیں 378. اسلام آباد میں آپ کو بتاؤں کہ ہر مہینے تقریباً 50 لوگ ایچ آئی وی پازیٹیو سامنے آ رہے ہیں, اور ان میں زیادہ تر ینگ لڑکے ہوتے ہیں, یوتھ ہے, ینگ لڑکے. اچھا, اس پہ مجھے بہت گالیاں دی گئی پچھلے دنوں بھی, ایک میں نے وہ رپورٹ کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پورا یہ جو کوہورٹ ہے اس میں جو آپ نے کہا جینڈر, اب جینڈر جو ہے 70% مرد ہیں, اس میں 70% مرد ہیں, 20% خواتین ہیں, پھر 6% بچے ہیں, اور باقی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہیں. اچھا, پھیلنے کی وجوہات اور نوجوان کتنے ہیں؟ میرا خیال 50% زیادہ پھر نوجوان جو نوجوان ہیں, جو مرد ہیں, مردوں میں جو تعداد ہے وہ جو 50% ہے وہ 30% سے کم لوگ ہیں. اچھا, ایک بات جس پہ مجھے بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے, اور مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی ہے اور مولویت پھیلاتا ہے, وہ ہے ہومو سیکشولیٹی کے متعلق بات کرنا, مین ہیونگ سیکس ود مین. اچھا, یہ گروپ ہے پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. جو مرد ہم جنس پرست ہیں پاکستان میں, یہ ایچ آئی وی کا سب سے بڑا گروپ ہے. پہلے تھا انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز کا, اس میں یہ بہت زیادہ تھا. اچھا, اس میں اب یہ پلیٹو آ گیا, یعنی کہ یہ نمبر اوپر جاتے جاتے اس میں ایک تعداد جو ہے نا رک گئی ہے, اب وہ نیچے جانا شروع ہوگی, وہ مرنا شروع ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, تو کم ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن جو ہم جنس پرست مردوں میں پاکستان میں ایچ آئی وی, ایک تو نمبر سب سے بڑا ہے, اور دوسرا یہ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے, اس کی وجوہات کو نیچے لا رہا ہے, اور یہ مین وجہ بنتی جا رہی ہے. جی ہاں, جو دیکھیں میں نے ایک پچھلے دنوں ایک اسٹوری کی تھی, وہ تھی کیم سیکس, کیمیکل سیکس کو انہوں نے شارٹ کر کے اس کا نام رکھ دیا کیم سیکس. کیم سیکس کیا ہے؟ کیم سیکس یہ ہے کہ آئس کے نشے میں کو یوز کرتے ہوئے جو سیکس کرتے ہیں تو وہ ان پروٹیکٹڈ سیکس ہوتا ہے. اچھا, یہ گیز میں بہت کامن ہے. اچھا, جو ان پروٹیکٹڈ سیکس امنگ گیز ہے اور آئس کے نشے کے اندر ہے, یہ ایک سب سے بڑی اس وقت وجہ بنا ہوا ہے ایچ آئی وی پھیلانے کا مردوں میں. دوسرے نمبر پہ ٹرانسجینڈرز میں, کیونکہ ان کے یہاں بھی ہومو سیکشولیٹی یا سیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر تیسرا فیمیل سیکس ورکرز میں جو کیم سیکس کا وہ ہے. تو ایک تو وہ معاشرتی بیماری, ویسے ایڈکشن تو ہے ہی آئس, اور یہ اس سے ڈبل کام آگے, اور یہ نہ صرف آئس ان کو ویسے تباہ کر رہا ہے, سوشلی, مورلی, فزیکلی, فائنینشلی. دوسرے نمبر پہ ان کو ایچ آئی وی لاحق ہو رہا ہے, کیونکہ آپ ایک سچویشن میں جانے کے لیے آئس کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ بالکل لا علمی میں ہوں اور کچھ پتہ نہ چلے آپ کو, کیونکہ آئس کا نشے میں آپ کو پتہ ہے آپ کی ذہنی کیفیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز ہے جو ہمارے کچھ انفیکشن ڈیزیزز کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کاز جو ہے وہ قرار دیتے ہیں پور انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول. ہاں جی, وہ ہمارے وہ ہیلتھ ٹرمز پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اس طرف لے جاتے ہیں, انجیکشن کی طرف, سینجز کی طرف, وہ باربرز کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں, جو ہمارے پاکستان میں جو پور انفیکشن پریونشن کنٹرول پریکٹسز ہیں وہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. پاکستان میں ہر بندے کو اوسطاً سال میں 22 انجیکشن لگتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو یہ جو 22 انجیکشن ہے یہ زیادہ تر ہمارے دیہی علاقوں میں لگتے ہیں جہاں پہ سرنجز کا ری یوز ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہوا ہے پچھلے سال سے کہ سرنجز کا جو دوبارہ استعمال ہونے والی ہیں وہ ان پہ پابندی لگ گئی ہے, کافی بہتر ویسے وہ صورتحال ہوئی ہے. لیکن جو ہمارے ہیلتھ کیئر پریکٹسز ہیں, جو یہ رتو ڈیروں کا جو فار فلنگ ایریاز میں تو کون چیک کرتا ہے جا کے بدقسمتی سے؟ رتو ڈیروں میں جو بچوں میں بہت بڑا جو رتو ڈیرو ناظرین سندھ میں لاڑکانہ کے پاس یہ جو قصبہ ہے جہاں پہ ایڈس کی بہت بڑی ایچ آئی وی کی بہت بڑی ایک بچوں میں جو پایا گیا وہ کوئی 3000 کے قریب بچے وہاں پہ اس سے متاثر ہوئے. وہ ہوا یہ کہ وہاں کے جو مقامی ڈاکٹرز تھے وہ ایک ڈرپ کو ایک بچے کو لگاتے تھے, دوسرے کو لگاتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ تو ہے جو پور انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول ہے, لیکن جو ہمارے معاشرتی ہماری جو پریکٹسز ہیں. اچھا میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتاؤں, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ مولویت والی بات کرتے ہیں. میری طرف سے اس میں مولویت کہاں سے میں کہہ رہا ہوں میری طرف سے لوگ جو مرضی ہے کرنا کریں. میں تو ایک ہیلتھ کے ایشو پہ بات کر رہا ہوں کہ نہیں مولویت کہاں سے وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے چونکہ گیس کے متعلق بات کرتے ہیں, ہومو سیکشولیٹی پہ بات کرتے ہیں. ہومو سیکشولیٹی پہ بات کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ لوگوں کی چوائسیز ہیں, آپ اس پہ کیوں بات کرتے ہیں. تو میں اس کے ہیلتھ چوائسیز پہ بات کی بھی چوائسیز ہیں نا, یہ تو بدقسمتی سے کئی جگہوں میں اب دیکھیں نا مولویوں کی بہت سارے کیسز دیکھیں سامنے آئے ہیں. جی ہاں, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بٹ یہ کسی طبقے سے منسلک نہیں, میں سمجھتا یہ آپ کی ایک سچویشن ذہنی حالت وٹ ایور جو بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کسی طبقے میں یہ بڑھ رہا ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ نوجوان طبقے میں اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے. میں اس دن ایک اسپتال میں بیٹھا ہوا تھا, میرے سامنے ایک ینگ لڑکا آیا. اچھا اس کی بہت بری حالت تھی, اس کو بہت ساری بیماریاں تھیں, بہت ساری انفیکشن تھی اور ریکرنٹ انفیکشنز ہو رہی تھی. تو اس کو جب ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ایچ آئی وی ہے اس کو. تو ڈاکٹر جو موجود تھا اس نے اس بندے ینگ لڑکے سے پوچھا کہ تمہارا جو پارٹنر ہے کیا وہ بھی ایچ آئی وی پازیٹیو ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ بھی پازیٹیو ہے. تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں پتا تھا کہ وہ پازیٹیو ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پازیٹیو ہے. تو پھر تیسرا سوال ڈاکٹر نے یہ کیا کہ اس بندے کو پتا تھا کہ وہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہے؟ اس نے کہا جی بالکل اس کو پتا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ میں پازیٹیو ہوں. تو بعض اوقات یہ جو لوگ ہیں جو پازیٹیو ہیں خود, یہ دوسروں اپنے پارٹنرز کو ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ جب یہ انگیج ہوتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے. تو یہ تو ایک آپ جو آپ کی چوائسیز ہیں وہ الگ ہے, لیکن آپ کی یہ والی چوائس کہ آپ چھپائیں اپنے مرض کو, اپنی کنڈیشن کو اور اس کو دوسروں کو پھیلائیں, یہ کرمنل ایکٹ ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کرمنل جو ہے وہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے. ایک اور بات بھی آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں, ایک تو ہاں جی کہ جنسی عمل میں بیسکلی یہ تو جنسی عمل میں جب آپ پروٹیکشن کا استعمال نہیں کرتے اور کئی جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو اس سے یہ بیماری بیسکلی پھیلتی ہے. وہ پروٹیکشن وہ ہے کیم سیکس کے انفلوئنس میں. اگر آپ نشے میں ہیں تو آپ کون سی پروٹیکشن استعمال کریں؟ اس کے علاوہ بھی کئی نہیں کرتے ہوں. جی اچھا یہ تو ہوگی ایک بات. ایک اور بہت بڑا ہمارے ہاں جو ایچ آئی وی پھیلانے کا سبب ہے وہ ہے پاکستان میں آنے والے ڈیپورٹ ہو کر آنے والے ہمارے غیر ملکی پاکستان سے گئے ہوئے افراد جو کہ دوسرے ملکوں سے ڈیپورٹ ہو کے آ رہے ہیں. بدقسمتی سے وہ بھی زیادہ تر نوجوان ہیں. عرب ممالک جو ہیں وہ ان کو ڈیپورٹ کرتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یا تو ان کو ہیپاٹائٹس سی ہے یا ان کو ایچ آئی وی ہے. اچھا جب ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو ایک تو وہ عرب ممالک بتاتے نہیں ہیں کہ کس وجہ سے ڈیپورٹ کر رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ کچھ این جی اوز کے شرمناک کردار پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اللیجڈلی نہیں شرمناک, مجھے کوئی اس میں کوئی مبینہ نہیں, کوئی شرم نہیں ہے کہ ان کو میں شرمناک کردار. میں ایک این جی او کا مجھے پتہ چلا جو اس بات پہ لابنگ کر رہی تھی کہ جو باہر سے ڈیپورٹ ہو کے ہمارے افراد آتے ہیں ان کا ایچ آئی وی ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ہاں کیوں؟ میں نے ان سے پوچھا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ تو اسٹگما ہے اور اسے ڈسکرمنیشن ہوگی اور یہ ہو جائے گا. میں نے کہا اگر میں باہر سے ڈیپورٹ ہو کے آتا ہوں فرض کریں اور میرا ایچ آئی وی ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو کیا میرا نام جو ہے وہ پورے اخباروں میں دے دیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. میرا علاج شروع کیا جائے گا, مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی تشخیص تو پہلے ہی وہاں سے ہو گیا, آ چکی, آپ کو وہاں سے بھیجا گیا. ہاں جی. تو یہ اس این جی او کو $2 لاکھ کا ٹھیکہ دیا گیا کسی غیر ایک ملک سے کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے کہ جو بندے پاکستان میں ڈیپورٹ ہو کے آئیں گے آپ نے کہنا ہے کہ ان کا مینڈیٹری ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے, والنٹریلی ٹیسٹ ہونے چاہیے. تو جب آپ 100 بندوں سے کہیں گے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں, ان میں سے 3 آپ کہیں گے تو کون کروائے گا؟ اچھا میں نے کہا کہ آپ کیوں ان لوگوں کو وہ کرتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹری ٹیسٹ نہ ہو؟ کہتے ہیں جی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. تو میں نے انہیں 2 باتیں کہیں. میں نے کہا جب کوئی بھی پاکستانی بندہ
جاب کے لیے جاتا ہے عرب ممالک میں تو اس کے مینڈیٹری ٹیسٹنگ ہوتی ہے نا, ہوتی ہے. تو وہ اس کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی عرب ممالک تو وہ ہیں بادشاہتے ہیں. میں نے کہا لیکن وہ اپنے شہریوں کا خیال رکھتے ہیں. اصل میں یہ پروجیکٹس کے بنانے کے طریقے ہیں نا. جی ہاں, اور $2 لاکھ کے لیے وہ این جی او نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور کرنا کیا ہے, کچھ نہیں کرنا, آپ نے ٹیسٹ نہیں کرنے کے $2 لاکھ, نہیں کروانے دینا, ٹیسٹ نہ کرنے کے $2 لاکھ, ٹیسٹ نہ کروانے کے $2 لاکھ. یہ ایک بات. اور دوسری بات جو میں وہ آپ نے میرے ذہن سے وہ نکلوا دی کہ دیکھیں وہ بندہ ایک بندہ جو ڈیپورٹ ہو کے آیا, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہر سال 50,000 بندے ڈیپورٹ ہو گئے تقریباً. ہاں جی, 2 سال میں کہتے ہیں اس دفعہ تو 2 سال میں 50,000 کے 50,000 ہوئے. اچھا اگر HIV پازیٹیو بندہ وہاں سے آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ آتا ہے وہ سیدھا اپنے گھر جاتا ہے. اچھا اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ انٹرکورس کرتا ہے, اس کو وہ بیماری کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے. اچھا وہ کہیں اسپتال جاتا ہے اور وہ چونکہ دیہاتی علاقوں کے لوگ ہیں, اس کا کسی نے خون لیا دوسرے کو لگایا, تو اور وہ بتاتا بھی کسی کو نہیں بتاتا, اور نہ حکومت بتانا چاہتی ہے, نہ حکومت بتانا چاہتی ہے, اور نہ باہر والے ملک بتانا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے گلوبل فنڈ, وہ اس کے لیے پیسے دیتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, بڑا نامی گرامی ادارہ ہے. اور پاکستان میں اب تک HIV کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی $300-400 ملین صرف HIV کے لیے دیے ہوئے, جو اربوں روپے بنتے ہیں. لیکن پاکستان دنیا میں HIV پھیلانے کا سرکاری طور پہ دوسرا, لیکن میرے حساب سے پاکستان میں HIV میں پہلے نمبر پر ہے جہاں پہ. اور دیکھیں انہوں نے بڑی ڈرامے بازیاں بنائی, ایک تو بتاتے نہیں ہے نا, پچھلے پورے سال میں HIV پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اویئرنیس وہ دن آتا ہے انٹرنیشنل, تو وہ جو ورلڈ ایڈز ڈے تھا اس دفعہ وہ بھی نہیں منایا. اچھا کیا کرتے ہیں, ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کھانا کھلا دیں گے, ان کا فٹ بال میچ, ایک مارجنلائز طبقے پہ زور ہے سارا, کیونکہ وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے, ان کو دکھا کے آپ کچھ پیسے بھی بنا لیں گے, کچھ پروجیکٹس بھی کر لیں گے. وہ جو کمیونٹیز ہیں وہ ان کو بلیک میل کرتی ہیں, ہمیں پیسے دو, یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور یہ مل کے کھا رہے ہیں آپس میں. لیکن اب حکومت کیا کر رہی ہے ہماری, اور اس کو کیا کرنا چاہیے, آخر میں یہ بیان کریں, وقت ہمارے پاس کم ہے. دیکھیں حکومت کو تو میں یہ جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ اسی لیے کر رہا ہوں, میری درخواست ہے تمام صوبائی وزرائے صحت سے, سیکریٹریوں سے, وفاقی حکومت سے, وفاقی سیکریٹری صحت اور کوآرڈینیٹر صاحب سے, اور دیگر جو حکام اس کو سن رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے HIV پاکستان میں ہر سال 30 سے 40 ہزار افراد HIV میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور انڈر رپورٹڈ ہیں اور کئی ان رپورٹڈ ہیں. یہ انڈر رپورٹڈ ہیں. پہلی بات 1100 تو سامنے آ رہے ہیں نا, اور جو ہیں یہ سرکاری اعداد و شمار بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں جی 30,000 کو انفیکشن ہو رہا ہے. اچھا یہ 30,000 افراد جو ہیں یہ معاشرے میں یوں کر کے اس کو پھیلا رہے ہیں, ظاہر ہے کیونکہ وہ معاشرے میں گھوم پھر رہے ہیں, یہ گھوم پھر رہے ہیں, ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اور ہمارے انفیکشن پریونشن کنٹرول کی پریکٹسز بری ہیں, ہمارے یہاں سیکشول ایکٹیویٹیز بہت زیادہ وہ ہیں. میں نے آپ کو جس طرح بتایا یہ انفیکشن بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی, خدا کا واسطہ ہے اس پروگرام کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں. یہ جو بلیک میلنگ کی ہوئی ہے, وہ کہتے تھے جی 2% جو طبقہ ہے اس میں کنفائنڈ ہے, یوں ہے, فلانا ہے. اب یہ ٹرانسجینڈرز کا مسئلہ نہیں ہے. سندھ کے 4 اضلاع میں یہ بیماری جو ہے یہ جنرل پاپولیشن میں پھیل گئی ہے. پنجاب کے کئی اضلاع میں, میرے اپنے ضلع گجرات میں یہ بیماری جو ہے وہ جنرل پاپولیشن میں پھیل چکی ہے, قصور میں پھیل چکی ہے, لاہور کے اطراف کے, فیصل آباد میں جن علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ باہر خاص طور, اچھا کے پی کے بہت سارے علاقوں میں, مردان میں, ادھر جہاں پہ لیبر دیکھیں نا ایکسپورٹ ہو رہی ہے, امپورٹ ہو رہی ہے, وہاں پہ سارا کچھ ہے. تو یہ جو ہماری پریکٹسز ہیں خدا کا واسطہ ہے. ایک تو میں کہتا ہوں کہ اس کے ہیپاٹائٹس کے خاتمے, ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے تو 68 ارب کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے, لیکن HIV کے لیے حکومت نے کوئی پیسے خرچ وہ نہیں کیے. اس کے لیے جو ہے وہ این جی اوز پہ چھوڑ دیتے ہیں نا, جو مرضی کر دیتے ہیں, اور سفارشی لوگوں کو جو ہے نا وہاں لگا دیا جاتا ہے. میں تو آخر میں شہباز شریف اور مریم نواز اور مراد علی شاہ ان سب سے اپیل ہی کروں گا جناب کہ آپ جو یوتھ پہ سارا فوکس صرف ان کو PTI کے خلاف کرنے کے لیے نہ کریں بھائی, کچھ یہ جو یوتھ میں یہ بھی موبلائز کریں. یہ تو دیکھیں آپ پولیٹیکل باتیں نہیں, یہ موبلائز جن ایشوز پہ موبلائز کریں. یوتھ انوالوڈ ہیں ان ڈیزیز میں, ان بیماری میں مبتلا ہے یوتھ, ان پہ بھی فوکس کر لیں بھائی, صرف PTI پہ فوکس نہ کریں. میں نون لیگ یا نواز شریف نہیں, میں ایک سیاسی حکمت عملی کی بات کر رہا ہوں, ہے نا, یہ حقیقت تو ہے. ہر پارٹی کا ایشو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آج بھی دیکھیں مریم نواز گئی ہیں سیالکوٹ, انہوں نے وہاں پہ ٹھیک ٹھاک
وہ بولی ہیں اور یوتھ کو انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی میں سے. ہمیں یہ نہیں ہے آپ کریں, یہ آپ کا سیاسی حق ہے. میں تو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ صرف ان کاموں پہ توجہ نہ دیں. بالکل یہ صحیح جو ہے. یوتھ بیچاری یہ HIV میں جا رہی ہے, اس طرح کے نشوں میں جا رہی ہے, کچھ اس طرح بھی توجہ دے لیں. میں گیلانی تو صاحب انہی الفاظ کے ساتھ ایک جملہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ HIV جو ہے نا, یہ کسی کے گھر کو نہیں بخشے گا. جب یہ پھیلے گا نا تو پھر نہ حکمرانوں کو دیکھے گا, نہ فوجیوں کو دیکھے گا, کسی کو بھی نہیں دیکھے گا. تو ابھی وقت ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا کنٹرول کر لیں. یہ بیونڈ باؤنڈریز چلا جائے گا. تو یہ ہر طبقے میں پھیلتا ہے کیونکہ اس کے پھیلنے کے اسباب بہت مختلف ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو ابھی سے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول پہ, سیکشول ایکٹیویٹیز پہ, اور یہ جو نشہ آور منشیات کا استعمال ہے, اس کے اوپر جو ہے پالیسیز لائیں, ان کو بہتر کریں تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے اس سے بچ سکے. بالکل, بہت شکریہ جناب. مجھے تو آپ نے وہ پی ٹی آئی کا سیاسی کہہ کے آپ نے موڑ دیا اور خود فوجیوں کو بیچ میں گھسیٹ لیا یار. چلیں خیر, انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے, ایک پیغام بھی ہے ہمارے پلیٹ فارم سے حکومت کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سارے عمل سے گزر رہے ہیں کہ خدا را اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں, جرت پیدا کریں, بہادری پیدا کریں, اور سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ حفاظتی حکمت عملی پیدا کریں. بیماری سے بچیں, اور آپ کسی پروسیس میں جانا چاہتے ہیں تو پھر حفاظتی چیزیں استعمال کر لیں آپ, اور معاشرے میں اس بیماری سے بچائیں. ہم بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی ناظرین کے ہر بیماری میں ہم دیکھتے ہیں جو پھیلنے والی ہے وہ پاکستان آگے ہی آگے جا رہا ہے. پولیو کی ہم بات کر رہے تھے اس دن, HIV کی ہو گئی, کل ویاگرا کی, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان چونکہ 6واں بڑا ملک ہے دنیا کا. تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں. ہمارے پروگرام پہ بالکل آپ ضرور کامنٹ کریں, فیڈ بیک دیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور ہمارے لیے, معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے دعائیں خیر کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.